अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबुल्लाहि शदीद व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लहु फ़अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, डरो अपने रब से, तक़वा इख्तियार करो अपने परवरदिगार का। बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत अजीम शय है, अजीम चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत। उस दिन देखोगे तुम कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीने वाले बच्चों को भूल जाएंगी। व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। और जो औरतें उम्मीद से होंगी, हमल से होंगी, उनके हमल साकत हो जाएंगे। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबुल्लाहि शदीद। आप देखेंगे कि लोग नशे की हालत में हैं, हालांकि नशा कोई नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा और उसकी घबराहट और उसके असरात होंगे लोगों पे जो महसूस करेंगे। दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, मैंने आपसे ये कहा था कि आज मेरे उस्ताद मोहतरम पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना फज़ल अमीन साहब आपसे मुखातब होंगे। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं और ये तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन हज़रत का दिल का ऑपरेशन भी हुआ है और इनको तकलीफ़ ऐसे ठीक नहीं है, इसलिए हज़रत बयान नहीं फरमा सकते और मुझे जो है आपसे बात करने की जसारत करनी पड़ी है। हज़रत का यहाँ तशरीफ़ लाना, ज़ियारत करना, और अगर देख लें कि मैंने अपने भाई मुअज़्ज़म साहब जो हज़रत के साथ रहते हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा जज़ा दे, वो हम सब की तरफ से जो उनके शागिर्द हैं फ़र्ज़ कफ़ाया अदा करते हैं और बहुत जो है बड़ी उनकी कुर्बानी है, वो लाए हैं यहाँ हज़रत को। और मैंने उनसे ये कहा था कि हज़रत दुआ फरमा सकेंगे, तो वो कहते हैं कि शायद हज़रत दुआ भी ना कर सकें। अगर हम देखेंगे तो ऐसे अल्लाह के वलियों के, अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत भी बड़ी चीज़ होती है जिसकी सआदत आज हमें हासिल हो रही है। बहरहाल हज़रत का यहाँ तशरीफ़ लाना यह भी हमारे लिए बाइस सआदत और बाइस बरकत है। हज़रत मेरे उस्ताद हैं, मैंने बिल्कुल इब्तिदा में जब आलिम का कोर्स शुरू किया हज़रत से पढ़ा और उसके बाद फिर मेरे सिलसिले में जो मेरा रूहानी सिलसिला है, उस हवाले से भी जब हज़रत से मेरी मुलाकात हुई तो हज़रत ने मुझे इजाज़त दी और उस हवाले से भी ये मेरे रूहानी भी उस्ताद हैं और इल्मी भी उस्ताद हैं, दोनों एतबार से। और बड़ी खिदमत है इन लोगों की और ये अल्लाह के वली हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बताया है कि अल्लाह के औलिया जो है कुछ ऐसे होते हैं कि लोग उनको पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो इस किस्म के होते हैं कि लव उक़सिमु अलल्लाहि लबर्रहुम, कि अगर वो कसम उठा करके अल्लाह ऐसे करेगा तो अल्लाह कर देता है। जो अल्लाह के बरगज़ीदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त लोग होते हैं, उनकी कदर जो उस शोबे के लोग होते हैं या उससे मुताल्लिक़ कुछ हुरूफ जानते हैं वो ज़्यादा पहचानते हैं। अवाम में तो ये होता है कि जिसका हाँ हो ज़्यादा, शोर शराबा ज़्यादा है, उसी को समझते हैं यही बड़ा कोई रूहानी आदमी है। बहरहाल हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, हज़रत तशरीफ़ लाए हैं और उनकी ज़ियारत का शर्फ हम सब को हासिल होगा। जो आयात मैंने तिलावत की हैं, यह सूरह हज है, 17वां पारा उसकी इब्तिदाई आयात हैं। ये ज़लज़लों के हवाले से मैं आप आज बात करनी है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं
اور اس سے بچنے اور نجات کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو ہے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بڑے زلزلے کا ذکر کیا ہے، جو بہت بڑا زلزلہ ہوگا اور وہ اس قسم کا شدید ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے خود اس سے حفاظت کی تدبیر بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام ہے۔ اللہ کے کلام ایسے ہی بے مثال ہے جیسے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کسی خطرے میں مبتلا ہونے سے پہلے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بتا رہے، اور وہ یہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اور اس میں آپ فتنے میں نہ مبتلا ہوں، اس کے لیے تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، تقوی ایمان کی ایسی قوت ہے کہ جو آدمی کے اندر جب پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر نیکی پر کھڑا کرتا ہے۔ دل کی وہ روشنی ہے کہ جب وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، تو ہر برائی کے خطرات اور ہر نیکی کے فائدے انسان کو نظر آتے ہیں، تو اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنی ایمانی قوت کو بڑھاؤ، روحانی طاقت کو بڑھاؤ کہ تمہارا دل روشن اور منور ہو، اور تمہیں برائی کے خطرات نظر آئیں، تمہیں نیکی کے فائدے نظر آئیں، تاکہ برائی سے دور رہو اور نیکیاں زیادہ کرو۔ ورنہ اگر برائیاں عام ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی تو پھر زلزلے آئیں گے، جس طرح کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے، شیء عظیم اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑی عظیم چیز ہوگی۔ اور یہ آپ پہلے سن چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قیامت سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جو بہت برے ہوں گے، ہر برائی ان میں موجود ہوگی اور نیکی کرنے والے وہاں نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا جب موجود ہوگا سچے ایمان اور پکے عقیدے کے ساتھ، تو قیامت نہیں ہو پائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اللہ کے دشمن، مخالف، نافرمان، برے لوگ جب ہوں گے تو تب یہ قیامت کا بڑا زلزلہ آئے گا۔ جب تک نیک لوگ موجود ہوں گے تو وہ بڑا قیامت کا زلزلہ نہیں آئے گا اور قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس زلزلے میں کیا ہوگا، تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور اپنی ماں کو بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اپنے جان کو خطرات میں ڈال سکتی ہے لیکن بچے کا خطرہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن چونکہ ہوش و آواز صحیح قائم نہیں رہیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے لوگ بھاگیں گے تو ماں کو بچہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ بچہ کدھر ہے۔ اس حوالے سے اگر ہوش و آواز قائم ہو تو آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مائیں اپنا خطرہ تو لے لیتی ہیں، بچے کا خطرہ نہیں لیتی، لیکن چونکہ جب ہوش و آواز ہی آدمی کو نہ ہو، اسے کیا پتا بچہ کدھر ہے۔ تو اتنا سخت شدید یہ زلزلہ ہوگا۔ فرمایا کہ تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے اس کی شدت کی وجہ سے۔ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو جس کی شدت ہوگی، اور لوگ اس طرح جو ہے نظر آئیں گے کہ یہ بالکل ان کے ہوش و آواز قائم نہیں ہے، کچھ نشہ پیے ہوئے ہیں، لیکن نشہ وشہ کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ زلزلے کی شدت، گھبراہٹ، پریشانی کے اثرات ہوں گے کہ لوگ اس طرح نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بتا رہے ہیں قرآن میں۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات کی طرح بے مثل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اور شیطان ان کو گمراہ کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا، اور یہ شیطان کی پیروی، اس کے راستے پر چلنا ہی ان برائیوں کا اور زلزلوں کے آنے کا سبب بنے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمیں بتائی، کیونکہ جو قرآن کی آیات میں اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح ہمیں بتاتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سمجھانے والے ہیں، قرآن کی تفسیر بتلانے والے ہیں، قرآن کے احکام بتلانے والے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کو مشکات شریف میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو، اور بڑی تفصیلی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ زلزلے کب آئیں گے، وہ برائیاں بتائی کہ یہ برائی یہ برائی یہ برائی جب آ جائے گی تو پھر آندیاں اور تیز ہوائیں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، خسف بھی ہوگا، مسر بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا، اور ایک کے بعد دوسری ایسی نشانیاں تمہیں دیکھنے کے لیے ملیں گی جو کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اذا اتخذ الفیء دولا، کہ یہ نشانیاں بتائے کہ یہ برائیاں جب آئیں گی، کہ جب لوگ جو فیء مال غنیمت حکومت کا مال ہوتا ہے اس کو اپنے ذاتی مال کی طرح سمجھنے لگیں گے اور استعمال کریں گے بے دریغ جیسا ان کا ذاتی مال ہے، تو میں اس چیز پر زیادہ فوکس کروں گا کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں تو جو برائی ہمارے اندر یہاں موجود ہے، یہ تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے مال کو خاص طور پہ مسلم ممالک میں اس کو ذاتی مال ہی سمجھ کر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وَإِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، اور آگے فرمایا وَالْغَنِیمَةُ وَالْأَمَانَةُ مَغْرَمًا، إِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَنْعَامَ، اور اس کے بعد امانت کو جو ہے وہ مال غنیمت سمجھے گے، وَالْأَمَانَةُ مَغْرَمًا، امانت کو مال غنیمت سمجھے گے۔ غنیمت مال کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب مال تقسیم ہو جائے تو جو آدمی کو مل جائے وہ اس کا ذاتی حصہ ہوتا ہے، تو کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، تو فرمایا لوگ اس طرح امانت میں خیانت کریں گے کہ جس طرح ان کے مال غنیمت کا یہ حصہ ہے اور ان کو مل گیا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو والامانۃ، وہ امانت کو جو ہے وہ مغرمن مال غنیمت سمجھے گے، والزکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو ایسے سمجھے گے جیسے فائن، یہ ٹیکس ہے ان کے ذمہ جو ہے، یہ مسلط ہو گئی یا کوئی مصیبت جو ان پر ڈال دی گئی ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے طریقے استعمال کریں گے، یعنی خوشی سے زکوٰۃ نہیں دیں گے اور صدقے دل سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، عبادت سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ ایک بوجھ جرمانہ فائن جیسا کسی بھی ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اس سے بچنے کا کوئی طریقہ وہ تلاش کرتا ہے، وکیل کے پاس جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے میں کیسے بچ سکتا ہوں، تو اس طرح زکوٰۃ سے لوگ گھبرائیں گے، تو یہ بیماری لوگوں میں پیدا ہو جائے گی اور یہ برائی بھی پیدا ہو جائے گی کہ زکوٰۃ سے لوگ جان چھڑائیں گے اور خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور یعلموا لغیر الدین، علم ہوگا اس میں دین شامل نہیں ہوگا، بہت عجیب بات ہے، علم ہوگا وہ علم دین سے خالی ہوگا۔ آپ وہ زمانے دیکھیں جو اچھے زمانے تھے تو جتنا بڑا علم والا آدمی ہوتا تھا اتنا دین بھی اس کے علم میں شامل ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عالم بھی تھا، اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، وہ ظالم ہوا لیکن علم اس کے پاس تھا۔ تو اس خیر القرون کے زمانے میں جتنا علم زیادہ تھا اس میں دین شامل ہوتا تھا، علم کے ہر حصے میں دین۔ تو اسلامیات کو مسلم ممالک میں یہ دینی جو تعلیم کو علم سے نکال دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے اور زلزلے اور طوفان کے آنے کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا یعلموا لغیر الدین، علم ہوگا لیکن وہ بغیر دین کے، بڑی ہائی ایجوکیٹڈ، بالکل جاہل، دین سے بالکل ناواقف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے۔ علم جس شعبے کا جتنا ہے، اپنے شعبے میں بڑا ماہر ہے، کنسلٹنٹ ہے، انجینئر، جو بھی ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے واقف نہیں ہے تو وہ امی ہے، وہ ان پڑھ اور جاہل ہے، کیونکہ مسلمان کا علم اس میں اللہ کی کتاب اور علم دین کا ہر شعبے میں شامل رہنا ضروری ہے، اور اس کا اس سے نکلنا اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا دین سے نہ واقف ہونا یہ وہ برائی ہے جو خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے اللہ کی آفتیں اور عذاب آئیں گے۔ فرمایا یعلموا لغیر الدین، علم ہوگا
وہ علم دین سے خالی ہوگا، اس میں دین کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہائی ایجوکیٹڈ ہوں گے لوگ لیکن دین سے بالکل نہ واقف ہوں گے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. تو یہ ان نشانیوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے زلزلے اور یہ سرخاندیاں اور یہ آگے مسخ اور خسف اور یہ قذف یہ چیزیں آئیں گی. اور آگے فرمایا کہ آتا رجل امراتہ واقع امہ، کہ مرد اپنی بیویوں کے بڑے وفادار فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. ماں کو نظر انداز کریں گے اور بیگم صاحبہ کی صحیح وفاداری ہوگی. تو بیلنس رکھنا ضروری ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بالکل آپ جائز ناجائز ہر ایک کی سنیں. جائز اور ناجائز میں فرق قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر امی بھی وہ ناجائز بات کرتی ہے وہ نہیں مانی جائے گی، لیکن امی کا ماں کا احترام ضروری ہے اور عزت ضروری ہے. اور ایسا نہ ہو کہ بالکل آدمی ماں کو نظر انداز کرے اور کوئی چیز ماں کی نہ سنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں آتا رجل امراتہ آقا امہ، تو رجل کہا جس کا مطلب ہے کہ لڑکے ہوں گے، تو لڑکیاں نہیں ہوں گی. لڑکیاں ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوں گی. لڑکوں کا کام یہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں، جو نوجوان ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس برائی کو اپنے اندر سے نکالیں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے اپنی ماں اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا مرد، اور اپنی ماں کو کا نافرمان ہوگا. وہ اکثر رجل، اور آدمی جو ہے اپنے باپ کو جو ہے اپنے سے دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا. باپ کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، دوست کا زیادہ خیال رکھے گا. اور آگے فرمایا کہ اس میں جو ہے ظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں دنیاوی آوازیں بلند ہوں گی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری چیزیں آگے بتائی. اور وہ ابھی چونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے تو میں آخری حصے پہ جانا چاہتا ہوں. وہ برائیاں بتائی، وہ بہت ساری برائیاں بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ برائیاں جب آ جائیں اور ان برائیوں کو جب دیکھ لو تو فانتظروا ذالک، فانتظروا اس وقت انتظار کرو. فرمایا کہ ریحاً خمرا، سرخ ہوائیں آئیں گی. سرخ ہوائیں، آندیاں، طوفان. یہ دیکھتے ہیں آپ جب اس طرح کی آندھی آتی ہے تہس نہس کر دیتی ہیں. یہ امریکہ میں زیادہ آتی ہے کہ ہر چیز بالکل مٹا دیتی ہے صفحہ ہستی سے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. وہاں اللہ اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ تمہیں سپر پاور ہونے پر غرور ہے، ذرا ہماری یہ سپر پاور بھی دیکھ لو کہ ہم کیسے ہیں. تو اللہ یہ بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریحاً خمرا، سرخ ہوائیں آئیں گی اور جہاں کو پہنچے گی تہس نہس کر دے گی چیز کو. اور آگے فرمایا زلزلۃً، زلزلے آئیں گے. یہ برائیاں جب عام ہوں گی تو زلزلے آئیں گے. ان برائیوں میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مختصر میں بتا دوں کہ اس میں گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان زیادہ ہو جائے گا اور یہ چیزیں بھی اس میں ہوں گی. اور فرمایا کہ زلزلے آئیں گے اور زلزلہ خسفاً و مسخاً، پھر خسف ہوگا، لوگوں کو زمین میں دسایا جائے گا، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی. آپ دیکھیں جب زلزلہ شدید آتا ہے، زلزلے کی شدت جب ہوتی ہے تو یہ زلزلے کی ہی یہ کیفیتیں ہیں کہ خسف بھی ہوتا ہے، مسر بھی ہوتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ زمین میں دس جاتے ہیں. جب وہ 2005 میں آیا تو لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ خسف بھی ہوا، زمینیں پھٹی، لوگ زمینوں میں دس کے، اور لوگوں کی جب باٹیاں نکالی گئی پہچانے نہیں جاتے تھے، بس شکلیں بالکل مسخ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے. یہ خسف اور مسخ یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور یہ آگے فرمایا کہ یہ اس طرح کے زلزلے آئیں گے اور ان زلزلوں کی وجہ سے پھر خسف ہوگا، زمین میں لوگ دسیں گے، ان کی شکلیں مسخ ہوگی. وَقَذْفًا، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی. اور فرمایا کہ ایسے زیادہ ایک کے بعد دوسرے عذاب آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے ایک کے بعد دوسرا دانا زمین پر گرتا ہے، ایسے ہوگا. اور ایک کے بعد دوسری چیزیں آئیں گی. اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس سے بچنے اور حفاظت کا طریقہ کیا ہے. اور حفاظت اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو برائیاں اس میں بتائی گئی ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے زلزلے آئیں گے، ان برائیوں کی وجہ سے لوگوں کو زمین میں دسایا جائے گا، ان برائیوں کی وجہ سے لوگوں کی شکلیں مسخ ہوگی، اور ان برائیوں کی وجہ سے سرخ آندیاں آئیں گی. ان برائیوں سے دور رہیں. اور ان برائیوں میں خاص طور پر یہ ہے کہ ہم امانت دار بن جائیں. خلاصہ میں اس کا بتاتا ہوں. ماں باپ کے فرما بردار اور مطیع بن جائیں.
علم دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں، مساجد کا احترام کریں اور مساجد میں ہم دین کی بات کریں اور دین کے لیے مساجد استعمال ہوں، اور اسی طرح گانے بجانے، شراب اور نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان برائیوں سے ہم دور رہیں، اور اسی طرح اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی عزت کریں، اور ہم جو ہے اسلام کی پیروی کریں، شیطان کے حقوں سے دور رہیں۔ تو یہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں بچائیں گی، ہماری حفاظت کریں گی۔ تو اس موضوع پہ میں نے اسی لیے بات کی کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا گزشتہ ہفتے میں بہت سارے ممالک میں یہ زلزلے آئے اور اس طرح زیادہ نقصان سے اللہ نے محفوظ کیا، کچھ ممالک میں کچھ نقصان بھی ہوا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ کیوں آتے ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سائنسدان جو ہے وہ ظاہری چیز کو دیکھتا ہے اور اسلام اس سے بہت آگے کی چیز کو دیکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ سائنسدان آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ ایسے زلزلے کا کوئی علاج نہیں، کوئی حل نہیں ابھی، لیکن اسلام آپ کو اس کا حل بتاتا ہے۔ اور یہ برائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور بتایا ان کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، تو لوگ ان برائیوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو صحیح رکھیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی آفات، زلزلوں اور یہ سرخ آندھیوں کی صورت میں نہیں آئے گی، نہ خسف ہوگا، نہ مسخ ہوگا، اور نہ اس طرح کی جو ہے آفتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورۃ پڑھی۔